डॉक्टर मेरी 70 साल सास का अबॉर्शन करने लगी तो उनकी चीखों से मेरा दम घुटने लगा। वो बेवा होने के 30 साल बाद हामला हो गई। सास डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने दे रही थी। डॉक्टर बोली ये मर जाएंगी, जबकि शोहर ने सख्ती से कहा था चाहे ये अबॉर्शन के वक्त मर जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अचानक अबॉर्शन के दौरान मेरी सास फौत हो गई। मैं हैरान थी, सास के कमरे में कोई जाता भी नहीं था, फिर वो हामला कैसे हुई? हम सास की मैयत को घर ले आए। जैसे ही मैंने उनकी चारपाई से चादर हटाई, नीचे पड़ी चीज को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं चीख कर शोहर को बुला लाई, क्योंकि मेरी सास जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रही थी। वो 5 वक्त की नमाजी और इंतहाई अल्लाह वाली औरत थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ था। तारिक मेरा शोहर आज सुबह घर से गुस्से से निकला था और कह कर गया था कि वो आज सच मालूम करके ही रहेगा। दरवाजा किसी तूफान की तरह खुला और मेरा शोहर अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था जो उसने मेज की बजाय जमीन पर फेंक दिया था। अम्मा तस्बीह छोड़कर खड़ी हो गईं। बेटा सब खैरियत तो है? तारिक पागलों की तरह चीखा। अम्मा, आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने लरसते हुए पूछा, तारिक, डॉक्टर ने क्या कहा है? उसने अम्मा की तरफ उंगली उठाई। ये रिपोर्ट है अम्मा की। अम्मा ने जीते जी मुझे मार दिया है। अम्मा ने कांपते हाथों से रिपोर्ट उठाई और उसे देखने लगी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। ये झूठ है तारिक, एकदम से चीखा। लोगों के ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मोहल्ले वाले इशारा करते कि अपनी माँ पर नजर रखो। मैंने सोचा ये सब बकवास करते हैं, मेरी बीवी बहकी हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट भी झूठ है। मैं फौरन बोली, मैं ना कहती थी तारिक, अम्मा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, वो बार बार चक्कर आना, उल्टियां करना। अम्मा ने रिपोर्ट को सीने से लगाया जैसे वो कोई सांप हो। फहमीदा, खुदा का खौफ करो, तुम भी एक औरत हो, तुम जानती हो ये मेरे मैदे का पुराना दर्द है। तारिक ने गुस्से से करीब पड़ा गुलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। मैदा? वो चिल्लाया, इस रिपोर्ट पर साफ लिखा है पॉजिटिव। डॉक्टर ने कहा है मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। ये कहते ही वो दीवार से टक्कर मारकर रोने लगा। मैं किसको मुबारकबाद दूं? अपने बाप की मौत का सोग मनाऊं या आपके इस करतूत का? अम्मा के पैरों तले से जमीन निकल गई। तारिक, होश कर बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं बेवा हूँ तुम्हारे बाप की। मेरी उम्र देखो, लोग क्या कहेंगे? लोग तो अब कहेंगे, मैंने जहर भरी आवाज में कहा। लोग तो तब से कह रहे हैं जब से आप छुप छुप कर हकीमों के पास जाती थी। अरे मैं हकीम के पास अपने मैदे के अल्सर का इलाज कराने जाती थी। अम्मा ने कुरान पाक की तरफ हाथ उठाया। मैं इस पाक कलाम को हाथ में उठाकर कहती हूँ, ये सब झूठ है, ये कोई साजिश है। तारिक बेटा, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे कोई बात। तारिक ने अम्मा के हाथ झटक दिए। आपने आज मुझे मार दिया, जिंदा दरगोर कर दिया। तारिक, ये डॉक्टर झूठा हो सकता है। अम्मा ने आखिरी कोशिश की, हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। क्यों? मैंने तंग होकर कहा, ताकि आप रास्ते में ही कोई और कहानी गढ़ ले। ये डॉक्टर शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है, रिपोर्टें झूठ नहीं बोलती। तारिक ने अम्मा को बाजू से पकड़ा, उनका दुपट्टा सर से गिर गया। आपने मेरे मरे हुए बाप की इज्जत खाक में मिला दी। खुदा के लिए तारिक, मुझ पर जुल्म ना करो। अम्मा रो रो कर दुहाइयां दे रही थी। फहमीदा, तुम ही इसे समझाओ। मैंने सर्द मेहरी से मुंह फेर लिया। मेरा दिल जानता था कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं अपनी जीत पर खुश थी। इस घर में अब आपके लिए कोई जगह नहीं। तारिक ने फैसला सुना दिया। कहाँ जाऊंगी मैं? अम्मा उसके कदमों में गिर गईं। वहाँ जहाँ आप ये मुंह काला करती रही हैं। तारिक ने उन्हें धक्का दिया और उनके कमरे की तरफ घसीटा। आज से आप इस कमरे में कैद रहेंगी, ना कोई आपसे मिलेगा, ना आप किसी से मिलेंगी। नहीं तारिक, दरवाजा मत बंद करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अम्मा चीखती रहीं, लेकिन तारिक ने उन्हें कमरे में धकेलकर बाहर से कुंडी चढ़ा दी। कमरे के अंदर से अम्मा के रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आ रही थी। तारिक बेटा, एक बार मेरी बात सुन लो। फहमीदा, तुम पर अल्लाह की मार होगी, तुमने एक बेगुनाह पर तोहमत लगाई है। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। तारिक सोफे पर गिर गया और सर पकड़कर बैठ गया। सब खत्म हो गया, इज्जत, गैरत, सब कुछ। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। तारिक, हौसला रखें, जो होना था वो हो गया। तारिक ने मेरा हाथ झटक दिया। तुम खुश हो ना? अब तुम जीत गई।
اس کی بات میرے دل پر لگی، لیکن میں خاموش رہی۔ کمرے کے اندر اماں کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھیں، جیسے وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے دلاتے تھک گئی ہوں۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بار بار اماں کی وہ آخری چیخ میرے کانوں میں گونج رہی تھی، تم پر اللہ کی مار ہو۔ اگلی صبح قیامت بن کر طلوع ہوئی۔ گھر میں ایک ناقابل بیان دم گھونٹنے والی خاموشی تھی۔ رات بھر اماں کے کمرے سے سسکیوں اور دروازہ کھٹکھٹانے کی آوازیں آتی رہی تھیں، لیکن اب فجر کے بعد سے مکمل سکوت تھا۔ طارق لاؤنج میں ہی صوفے پر اوندا پڑا تھا، ایک پل کو بھی سویا نہیں تھا۔ اس کے قریب ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے کمرے سے نکلی، میرے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اماں کی رات والی چیخ تم پر اللہ کی مار ہوگی میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، نہیں فہمیدہ، تم نے کچھ غلط نہیں کیا، تو نے اپنے شوہر کی عزت بچائی ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اسے سزا تو ملتی ہے۔ میں نے ہمت کر کے طارق کو دیکھا۔ طارق اٹھے، صبح ہو گئی ہے۔ طارق نے سر اٹھائے بغیر کہا، ہمارے لیے اب صبح کہاں، ہمارے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والی رات شروع ہو چکی ہے۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، ناشتے کے لیے کچھ، بھوک مر گئی ہے میری۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں غصے اور بے خوابی سے سوجی ہوئی تھی۔ اور ہاں، اس کمرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اماں کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے سینے پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا۔ لیکن طارق، وہ صبح سے بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، وہ آپ کی ماں ہیں۔ طارق زہریلے انداز میں ہنسا۔ ماں؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ماں ہوتی تو مرے ہوئے شوہر کی عزت کا جنازہ نہ نکالتی، ماں ہوتی تو اپنے بیٹے کو یوں زندہ نہ مار دیتی۔ پھر بھی وہ بیمار ہیں، ہاں بہت بیمار ہیں۔ طارق چیخا، ایسی بیماری لگی ہے انہیں جس کا علاج صرف موت ہے۔ تم جاؤ یہاں سے فہمیدہ، مجھے ان کا ذکر بھی مت سناؤ۔ میں بچے کو لے کر کچن میں آ گئی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ ٹھیک اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے سکینہ خالہ کھڑی تھی، محلے کی بزرگ خاتون جو اماں کی بہت اچھی سہیلی تھی۔ فہمیدہ بیٹا خیریت؟ انہوں نے تفتیش سے پوچھا۔ آج اماں جی نظر نہیں آئی، فجر کے بعد ہم ساتھ میں تلاوت کرتی تھی۔ میں نے بڑا انتظار کیا، میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ خالہ جی، اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آرام کر رہی ہیں۔ سکینہ خالہ کا ماتھا ٹھٹکا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل تو بھلی چنگی تھی۔ انہوں نے گھر کے اندر جھانکا۔ طارق لاؤنج میں غصے سے ٹہل رہا تھا۔ اور یہ طارق کو کیا ہوا ہے؟ مجھے کل کسی نے بتایا تھا کہ وہ اسپتال کی طرف گیا تھا، بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جھوٹ گھڑتی، طارق خود دروازے پر آ گیا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ خالہ جی آپ جائیں، اماں کو سخت انفیکشن ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے کسی سے بھی ملنے سے منع کیا ہے۔ انفیکشن؟ سکینہ خالہ کو یقین نہ آیا۔ ایسا کیسا انفیکشن ہے کہ میں بھی آواز نہ سن لوں؟ ارے مجھے اندر آنے دو، میں نے کہا نا آپ جائیں، طارق نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ ہمیں مزید تماشا نہیں بنوانا۔ سکینہ خالہ اس توہین پر ہکا بکا رہ گئی۔ تماشا؟ طارق تم ہوش میں تو ہو، یہ تمیز ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ وہ کچھ برا بھلا کہتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی لگتی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ طارق یہ آپ نے کیا کیا؟ اب وہ پورے محلے میں بکواس بند کرو اپنی۔ طارق نے میرے بازو کو سختی سے پکڑا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی کہتی تھی نا کہ اماں ٹھیک نہیں لگتی، مل گئی تسلی، ہو گیا تمہارا منصوبہ کامیاب۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا، دروازہ زور سے پٹک کر بند کیا۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھ گئی۔ میں کچن میں بچے کے لیے دودھ بنانے گئی تو میری نظر شیلف پر پڑی، اماں کی دوائیوں کی ڈبیاں پر پڑی، وہی دوائیاں جو وہ کہتی تھی کہ ان کے معدے کے السر کے لیے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبیاں اٹھائی، وہ تقریباً خالی تھی۔ کیا سچ میں؟ نہیں، رپورٹ جھوٹی نہیں ہو سکتی، ڈاکٹر نے خود کہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر کان لگایا، کوئی آہٹ نہیں تھی۔ میں نے آہستہ سے دستک دی، اماں جی؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے آواز قدرے بلند کی، اماں جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اندر موت کا سا سناٹا تھا۔ میری چیخ نکل گئی، طارق! اگرچہ میں جانتی تھی وہ گھر پر نہیں تھا۔ اماں جی خدا کے لیے جواب دیں۔ میں پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہی تھی۔ میرے بچے نے میری چیخوں سے ڈر کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اماں جی دروازہ کھولیں، لیکن اندر سے مکمل خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو موت سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔
کیا اماں نے میری تہمت کا صدمہ اس قدر لے لیا کہ نہیں، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا؟ میں نے بھاگ کر کچن سے چھری اٹھائی کہ شاید کنڈی کو باہر سے کھول سکوں، لیکن کنڈی پرانے اور بھاری تالے والی تھی۔ طارق، میں بے تحاشا چیخی، حالانکہ وہ گھر پر نہیں تھا۔ طارق، کہاں مر گئے تم؟ میں دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، بچے کا رونا اور میری گھبراہٹ، گھر ایک ماتم کدہ لگ رہا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ رپورٹ سچی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا، لیکن یہ خاموشی تو کسی اور انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے دروازہ زور سے کھلا۔ طارق نشے میں دھت اندر داخل ہوا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے مجھے دروازے کے پاس روتے دیکھا تو غصے سے چلایا، اب کیا مصیبت ہے؟ کیوں میرا جینا حرام کر رکھا ہے تم دونوں ماں بہو نے؟ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ طارق، ہوش کریں، اماں صبح سے خاموش ہیں۔ طارق نے کہکا لگایا، خاموش ہیں؟ اچھا ہے نا، سکون ہو گیا گھر میں۔ مر گئی ہوں گی، شاید جان چھوٹی۔ خدا کے لیے طارق، میں نے اسے جھنجھوڑا، وہ آپ کی ماں ہیں، وہ صبح سے بھوکی پیاسی بند ہیں۔ میں نے 1000 آوازیں دی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری گھبراہٹ دیکھ کر شاید اس کا نشہ کچھ ہرن ہوا۔ اس نے بھی دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب کوئی جواب نہیں دیا؟ میں صبح سے دروازہ پیٹ رہی ہوں، کوئی آہٹ تک نہیں آئی۔ طارق کے چہرے کا رنگ اڑا، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، اس نے آہستہ سے پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے زور سے دروازہ تھپ تھپایا، اماں ڈرامہ بند کریں اور دروازہ کھولیں۔ پھر بھی وہی سناٹا۔ اب طارق کا غصہ خوف میں بدل گیا۔ لعنت ہو مجھ پر، وہ چلایا، اس نے سچ میں کچھ کر لیا۔ چابی کہاں ہے؟ طارق نے پوچھا۔ چابی؟ اس نے اپنی جیب میں ٹٹولی۔ چابی تو میں نے کل غصے میں کہیں باہر پھینک دی تھی۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ باہر؟ ہاں، مجھے کیا پتا تھا یہ ہو جائے گا۔ طارق نے پاگلوں کی طرح دروازے کو دھکے دینے شروع کر دیے۔ توڑ دو اس دروازے کو۔ ہم دونوں میاں بیوی اس بھاری لکڑی کے دروازے پر اپنی پوری طاقت سے دھکے مارنے لگے۔ دروازہ پرانا تھا مگر بہت مضبوط تھا۔ اماں، طارق رو رہا ہے، اماں مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا گنہگار ہوں۔ اماں، اچانک، بالکل اچانک ہمیں اندر سے ایک بہت ہی نحیف کرانے کی آواز آئی، پانی۔ ہم دونوں ایک دم رک گئے، سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اماں، طارق نے دروازے سے کان لگا کر سرگوشی کی، پانی، مر رہی ہوں۔ آواز اتنی کمزور تھی جیسے کسی نے قبر کے اندر سے پکارا ہو۔ وہ زندہ ہیں طارق، وہ زندہ ہیں۔ میں خوشی سے چیخی، ہٹ جاؤ فہمیدہ۔ طارق نے پوری طاقت جمع کی، اس نے قریب پڑی کرسی اٹھائی اور دروازے کے قبضوں پر مارنا شروع کر دی۔ آ رہا ہوں اماں، میں آ رہا ہوں۔ 2-3 زوردار ضربوں کے بعد لکڑی ٹوٹنے کی آواز آئی اور دروازہ ایک جھٹکے سے اندر کی طرف گھل گیا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ طارق نے جلدی سے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری روح فنا ہو گئی۔ اماں فرش پر جائے نماز کے پاس بے سدھ پڑی تھی، ان کا چہرہ زرد اور ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، ان کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی اور ان کا ہاتھ اپنی دوائیوں کی اس خالی ڈبیا پر تھا جو شیلف سے گر گئی تھی۔ اماں، طارق کی دل زور آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ فرش پر گرے ہوئے اپنی ماں کے بے سدھ وجود پر جھکا۔ اماں، آنکھیں کھولے، میں آ گیا ہوں۔ اس نے ان کے زرد چہرے کو تھپ تھپایا، لیکن اماں کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ میری نظر فرش پر بکھری گولیوں اور اس خالی ڈبیا پر پڑی۔ یہ وہی معدے کے السر کی دوائیاں تھیں جو اماں ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ یا اللہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، طارق، انہوں نے ساری دوائیاں کھا لی۔ طارق نے جیسے اس خالی ڈبیا کو دیکھا، اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چلایا، اماں آپ ایسا نہیں کر سکتی، میری وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے آپ نے۔ وہ اپنے ہی بال نوچنے لگا، میں نے اپنی ماں کو مار ڈالا، میں قاتل ہوں۔ طارق، ہوش کریں، میں نے اسے جھنجھوڑا، حالانکہ میرے اپنے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ابھی ان کی سانس چل رہی ہے، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ اس ایک لمحے میں طارق کا سارا نشہ، سارا غصہ رفو ہو گیا۔ اس کے چہرے پر صرف ایک ہی تاثر تھا، شدید خوف اور ناقابل بیان پچھتاوا۔ ہاں، ہسپتال۔ اس نے فوراً اماں کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اماں کا سر بے جان ہو کر اس کے کندھے سے ڈھلک گیا۔ فہمیدہ، گاڑی کی چابی لاؤ، جلدی۔ میں نے بھاگ کر میز سے چابی اٹھائی اور ہم دونوں اماں کو اٹھائے گھر سے باہر بھاگے۔ رات کا اندھیرا اور محلے کا سناٹا ہمارے خوف کو اور بڑھا رہا تھا۔
ہم نے جیسے تیسے اماں کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ طارق دیوانوں کی طرح گاڑی چلا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا نا فہمیدہ تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میرے کان بھرے تھے، تم نے میری جنت مجھ سے چھین لی۔ میرا دل چاہا کہ چیخ کر کہوں کہ اس میں صرف میں نہیں تم بھی برابر کے شریک ہو، لیکن میں جانتی تھی یہ وقت لڑنے کا نہیں تھا۔ میرا اپنا دل جرم کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ طارق دھیان سے میں چیخی جب گاڑی ایک موڑ پر پھسلنے لگی۔ ابھی صرف دعا کریں۔ کیا دعا کروں؟ وہ روحانسا ہو گیا۔ کس منہ سے دعا کروں؟ میں نے اپنی ماں پر اتنی گھٹیا تہمت لگائی، میں نے اسے کمرے میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا وہ پانی مانگتی رہی اور میں باہر نشے میں پڑا رہا۔ 5 منٹ بعد ہم ایمرجنسی وارڈ کے سامنے تھے۔ طارق نے اماں کو گود میں اٹھایا اور ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتا ہوا اندر بھاگا۔ اسٹریچر لایا گیا، اماں کو فوراً ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا۔ ایک نوجوان ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے سختی سے پوچھا۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ طارق نے میرا ہاتھ دبا دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئی وحشت تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ڈاکٹر، طارق نے بات بنائی، ان کے معدے میں پرانا السر ہے، آج درد شدید اٹھا تھا، ہم گھر آئے تو یہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے اماں کی نبض چیک کی اور ان کی آنکھیں ٹاٹ سے دیکھی۔ صرف معدے کا درد؟ ڈاکٹر نے مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھا۔ ان کے ہونٹ نیلے کیوں پڑ رہے ہیں اور ان کی سانس اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیا انہوں نے کچھ کھایا ہے؟ کوئی زہریلی چیز؟ نہیں، بالکل نہیں۔ طارق نے فوراً تردید کی۔ یہ صرف درد کی وجہ سے ہے، آپ پلیز ان کا علاج شروع کریں۔ میں نے دیکھا طارق نے چپکے سے اماں کی دوائیوں کی وہ خالی ڈبیا اپنی جیب میں ڈالی، وہ جو گھبراہٹ میں اماں کے پاس سے اٹھا لایا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس کو آواز دی، جلدی سے ان کا سٹمک واش کرنے کی تیاری کرو اور آئی وی لائن شروع کرواؤ۔ ان کی حالت بہت خراب ہے، یہ صرف درد نہیں لگ رہا، یہ واضح طور پر اوور ڈوز یا پوائزننگ کا کیس ہے۔ نہیں ڈاکٹر، طارق پھر چلایا، آپ سٹمک واش نہیں کر سکتے، یہ بہت کمزور ہیں۔ ڈاکٹر نے طارق کو گھور کر دیکھا۔ دیکھیے، آپ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، اگر آپ نے کچھ چھپایا تو مریض کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، اور جس حالت میں یہ آئی ہیں، مجھے لگتا ہے مجھے پولیس کو بھی اطلاع دینی پڑے گی۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، یہ ایک ایسا ہی کیس لگتا ہے۔ پولیس یہ لفظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہسپتال کا ٹھنڈا راہداری، جراثیم کش ادویات کی بو اور میرے بچے کے سسکنے کی آواز۔ طارق دیوار سے ٹیک لگائے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں ایمرجنسی روم کے بند دروازے پر جمی تھیں۔ پولیس، یہ لفظ میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ طارق، اگر پولیس آ گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم انہیں کیا بتائیں گے کہ اماں کو کمرے میں بند کیا تھا؟ طارق نے غراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تم اپنی زبان بند رکھنا فہمیدہ، اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ڈاکٹر کو سچ؟ کون سا سچ؟ طارق میری طرف چپٹا۔ وہی سچ نا جو تم نے مجھے دکھایا تھا، وہی رپورٹ نا؟ میں بتاؤں گا، انہیں سچ میں بتاؤں گا کہ اس عورت نے اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کی ہے۔ طارق، خدا کا خوف کرے، میں کانپ گئی۔ ہم پہلے ہی ان پر ظلم کر چکے ہیں، اب ان پر یہ بات ابھی میرے منہ میں ہی تھی کہ ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور وہی نوجوان ڈاکٹر تیزی سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے گہری تفتیش اور الجھن تھی۔ مسٹر طارق، اس نے سنجیدگی سے پکارا۔ طارق سیدھا ہو گیا۔ ڈاکٹر، وہ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر نے ہمیں راہداری میں ایک طرف کیا۔ دیکھیے، ہم نے ان کا معدہ صاف کر دیا ہے، انہوں نے واقعی السر کی دوائیوں کی بہت زیادہ مقدار لی تھی، لیکن کیا؟ طارق کی آواز رند گئی۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ بات صرف اوور ڈوز کی نہیں ہے، ہم نے ان کے خون کے ٹیسٹ بھی کیے ہیں، ان کی حالت صرف دوائیوں سے ایسی نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی بہت بیمار تھیں۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بیمار؟ کیسی بیمار؟ ان کا خون پانی بن چکا ہے، ڈاکٹر نے طبی اصطلاحات سے گریز کرتے ہوئے کہا، شدید انیمیا، اور ان کے جگر کا سائز بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن ایک بات جو سب سے عجیب ہے۔ کیا؟ طارق نے بے صبری سے پوچھا۔ ہم نے جو روٹین ٹیسٹ کیے ہیں ان میں ان کا HCG لیول بہت زیادہ ہے۔ طارق اور میں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ HCG؟ میں نے پوچھا۔ جی، ڈاکٹر نے کہا، یہ وہ ہارمونز ہیں جو عام طور پر حمل کی تصدیق کرتا ہے۔ طارق نے فوراً جیب سے وہ تہیہ شدہ رپورٹ نکالی جو اس نے ڈاکٹر عرفان سے لی تھی۔
یہ دیکھیں ڈاکٹر، یہ رپورٹ، ہم اس لیے تو پریشان تھے، ہم نے سوچا انہوں نے اسی شرمندگی میں۔ ڈاکٹر نے وہ رپورٹ طارق کے ہاتھ سے تقریباً چھین لی۔ اس نے رپورٹ کو غور سے دیکھا، اس کے ماتھے پر لکیریں گہری ہوتی گئیں۔ ڈاکٹر عرفان، گائناکولوجسٹ۔ ڈاکٹر نے حیرت سے رپورٹ کو پلٹ کر دیکھا۔ آپ انہیں گائناکولوجسٹ کے پاس لے گئے تھے؟ جی، میں نے جلدی سے کہا۔ ان کی طبیعت خراب تھی، الٹیاں آتی تھیں، چکر آتے تھے۔ ڈاکٹر نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، تم لوگ کیا کر بیٹھے ہو؟ کیا مطلب؟ طارق چلایا۔ رپورٹ جھوٹی ہے۔ کیا رپورٹ جھوٹی نہیں ہے؟ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، رپورٹ بالکل سچی ہے۔ ان کا HCG لیول واقعی بہت زیادہ ہے، لیکن اس نے رپورٹ میں خاص حصے پر انگلی رکھی جسے ہم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن HCG لیول صرف حمل میں زیادہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر کی آواز میں اب افسوس تھا۔ کچھ خاص قسم کے کینسر، خاص طور پر خون کے کینسر یا جگر کے ٹیومر بھی جسم میں یہی ہارمونز پیدا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عرفان نے اسی لیے اس رپورٹ کے نیچے جلی حروف میں لکھا تھا، فوراً کینسر کے ماہر سے رجوع کریں۔ وقت جیسے تھم گیا، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ کینسر؟ طارق کی آواز ایک سرگوشی میں ڈوب گئی۔ جی، ڈاکٹر نے ٹھنڈی آواز میں کہا، تم لوگوں نے جس چیز کو حمل سمجھا وہ دراصل کینسر کی علامتیں تھیں۔ وہ الٹیاں، وہ چکر، وہ کمزوری، وہ ان کے معدے کا السر نہیں تھا، وہ ان کے جسم میں پھیلتا ہوا بلڈ کینسر تھا۔ طارق کے ہاتھ سے وہ رپورٹ گر گئی۔ ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، اور جو اصل رپورٹ تم لوگ چھپا رہے تھے، جو اماں کے السر کے ٹیسٹ تھے، وہ بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ ان کے معدے میں السر تو تھا، لیکن وہ بھی اسی کینسر کی وجہ سے بگڑ چکا تھا۔ میں وہیں فرش پر گرنے لگی، لیکن طارق نے مجھے نہیں سنبھالا۔ وہ خود بے جان آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں نے، ڈاکٹر نے نفرت سے کہا، تم لوگوں نے کینسر کے مریضہ کو جسے علاج کی ضرورت تھی اسے حاملہ سمجھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ کینسر؟ طارق کی آواز ایک سرگوشی میں ڈوب گئی۔ جی، ڈاکٹر نے ٹھنڈی آواز میں کہا، تم لوگوں نے کینسر کی مریضہ کو جسے علاج کی ضرورت تھی اسے حاملہ سمجھ کر کمرے میں بند کر دیا۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ میرے دماغ پر بم بن کر گرے۔ میں وہیں ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بے دم ہو کر بیٹھ گئی۔ میرا بچہ میری گود میں سہم کر رونے لگا۔ طارق ساکت کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ صدمہ تھا، نہ افسوس، نہ پچھتاوا۔ اس کے چہرے پر ایک وحشیانہ غصہ ابھر رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر گڑ گئیں۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج گئی۔ تم نے مجھے میری ماں کا قاتل بنا دیا، تمہارے اس گھٹیا شک نے۔ میں نے کانپتے ہوئے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی۔ طارق، خدا کے لیے، میں نے بھی تو وہی دیکھا جو ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ میں۔ خاموش۔ وہ میری طرف جھپٹا۔ وہ ڈاکٹر عرفان، وہ تمہارا ہی جاننے والا تھا نا؟ تم ہی لے کر گئی تھی نا مجھے اس کے پاس؟ یہ ساری سازش تم نے کی ہے، تم میری ماں کی جان لینا چاہتی تھی۔ نہیں طارق، میں چیخی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوجوان ڈاکٹر نے مداخلت کی۔ مسٹر طارق، ہوش کریں، یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے۔ آپ کی والدہ کی حالت نہایت تشویشناک ہے، ہمیں انہیں فوراً ICU میں منتقل کرنا ہے۔ نرسیں اور وارڈ بوائے تیزی سے اماں کو اسٹریچر پر ایمرجنسی روم سے باہر لائے۔ اماں کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ چکا تھا اور ان کے بے جان ہاتھ اسٹریچر سے نیچے لٹک رہے تھے۔ طارق نے ایک لمحے کے لیے انہیں دیکھا، پھر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اماں کو ICU کے بند دروازے کے پیچھے لے جایا گیا۔ ہم ایک بار پھر اس راہداری میں اکیلے رہ گئے۔ اب خاموشی پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ طارق کسی زخمی شیر کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگانے لگا۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ کینسر؟ نہیں، یہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر عرفان سچا تھا۔ میری ماں گنہگار تھی۔ ہاں، یہ سب ملے ہوئے ہیں، یہ مجھے پاگل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے کہا، طارق، وہ ڈاکٹر سچ کہہ رہا تھا، ہمیں اماں کی بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ ہم نے گناہ کیا ہے۔ چپ۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا اب تم اس سارے فساد کی جڑ ہو۔ اگر میری ماں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ میں گال پر ہاتھ رکھے روتی رہی۔ میرا بچہ بھی میرے ساتھ رو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، رات بیتنے لگی۔ میرا بچہ رو رو کر میری گود میں ہی سو گیا۔ ہسپتال کی بینچ اتنی ٹھنڈی تھی کہ میرا جسم اکڑ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ ٹھنڈ میرے دل میں اتر رہی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے ICU کا دروازہ کھلا اور وہی ڈاکٹر باہر نکلا۔
اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ طارق جو دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا فوراً سیدھا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ ڈاکٹر اماں کیسی ہیں؟ ڈاکٹر نے گہری سانس لیا۔ مسٹر طارق، آپ کی والدہ۔ کیا طارق کی آواز گھٹ گئی؟ ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ جملہ کسی دھماکے کی طرح تھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ ان کے اعضاء نے ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کینسر آخری سٹیج پر تھا اور سچ کہوں تو پچھلے 2 دن کی بھوک پیاس، صدمے اور ادویات کی زیادتی نے ہی رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ ان کے جسم میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں بچی تھی۔ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری چیخ نہ نکلے۔ طارق نے ڈاکٹر کی بات سنی اور پھر وہ ہنسنے لگا، ایک بہت ہی آہستہ، خوفناک اور پاگلوں والی ہنسی۔ نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میری ماں مر نہیں سکتی، وہ تو حاملہ تھی، تم سب نے مل کر انہیں مارا ہے۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے کہا، آپ کو حقیقت تسلیم کرنی ہوگی۔ طارق کی ہنسی اچانک بند ہو گئی۔ اس نے جھپٹ کر ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑ لیا۔ کہاں ہے وہ رپورٹ، وہ کینسر والی رپورٹ؟ کہاں ہے؟ مجھے ثبوت دکھاؤ۔ تم سب جھوٹے ہو، تم نے میری ماں کو مار دیا۔ ڈاکٹر نے خود کو چھڑایا۔ ہوش کریں مسٹر طارق، باڈی لینے کے لیے آپ کو کچھ کاغذات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ اس نے نرس کے ہاتھ سے ایک موٹی فائل لی۔ یہ ان کی فائنل فائل ہے، اس میں ان کی موت کی وجہ اور تمام ٹیسٹ رپورٹس موجود ہیں۔ ڈاکٹر نے وہ فائل طارق کی طرف بڑھا دی۔ طارق نے فائل کو چھین لیا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے فائل کو کھولا نہیں، بس اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ طارق، میں نے روتے ہوئے پکارا، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ طارق نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، ان میں نہ غصہ تھا نہ غم، وہ ایک مجسمہ لگ رہا تھا۔ اس نے فائل کو مضبوطی سے پکڑا اور ایک لفظ کہے بغیر راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ طارق رکو، میں نے اسے آواز دی، ہمیں اماں کو، لیکن وہ رکا نہیں۔ وہ ہسپتال کے اندھیرے کوریڈور میں گم ہو گیا۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے اس ہسپتال میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑے گناہ کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ میں اپنے سوئے ہوئے بچے کو گود میں لیے ہسپتال کے سرد بینچ پر کتنی ہی دیر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، مجھے نہیں معلوم۔ آخر کار ایک نرس نے آ کر مجھے جھنجھوڑا، بی بی، آپ کو اپنے مریض کی میت لے جانے کے لیے کاغذات پر دستخط کرنے ہیں۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میرا شوہر ابھی آتا ہے، کوئی نہیں آئے گا۔ نرس نے بیزاری سے کہا، صبح سے آپ یہیں بیٹھی ہیں، جلدی کریں، ہمیں کاروائی پوری کرنی ہے۔ میں کانپتے ہاتھوں سے بچے کو سنبھالتی کاؤنٹر تک گئی۔ میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے جن پر لکھا تھا کہ میری ساس کی موت کینسر اور اعضاء کے فیل ہونے سے ہوئی ہے۔ میں نے اپنے گناہ پر، اپنے ظلم پر سرکاری مہر ثبت کر دی تھی۔ میت گھر لانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنے کانوں سے بالیاں اتار کر نرس کو دیں کہ ایمبولینس کا بندوبست کر دے۔ جب اماں کی میت سٹریچر پر گھر کے دروازے پر پہنچی تو محلے میں کوہرام مچ گیا۔ وہی سکینہ خالہ جنہیں کل طارق نے دھتکارا تھا سب سے پہلے بھاگ کر آئیں۔ ہائے نی، وہ اماں کے سفید چہرے کو دیکھ کر چھاتی پیٹنے لگی۔ میں نہ کہتی تھی کچھ گڑبڑ ہے۔ ارے فہمیدہ، یہ کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ کل تو وہ بھلی چنگی تھی، میں کیا جواب دیتی؟ میں میت کے پاس ہی گر گئی۔ خالہ جی، اماں ہمیں چھوڑ گئیں۔ چھوڑ نہیں گئیں، سکینہ خالہ نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ انہیں مار دیا گیا ہے۔ ان کے چہرے پر یہ خوف کیسا ہے؟ ان کے ہاتھ پر یہ نشان کیسے ہیں؟ لوگ ہمیں، خاص طور پر مجھے، مجرم نظروں سے گھور رہے تھے۔ ہم نے اماں کو کمرے میں رکھا، گھر میں قرآن خوانی شروع ہو گئی، لیکن طارق کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ عصر کے وقت آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو قرآن پڑھتی عورتیں اسے دیکھ کر ایک دم سے چپ ہو گئیں۔ ان کی سرگوشیاں ایک خوفناک سناٹے میں بدل گئیں۔ وہ صبح والا طارق نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ ویرانی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، قمیص کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں وہی ہسپتال کی موٹی فائل تھی۔ وہ کسی کو دیکھے بغیر کسی رپورٹ کی طرح چلتا ہوا سیدھا اماں کی میت کے پاس گیا۔ اس نے ایک نظر اماں کے کفن میں لپٹے چہرے کو دیکھا، پھر میری طرف پلٹا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے فائل کو ہوا میں لہرایا۔
یہ سب تم نے اور اس ڈاکٹر نے مل کر کیا ہے، میری ماں کو مارا ہے تم نے۔ سکینہ خالہ نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ طارق بیٹا ہوش کر، تیری ماں مر گئی ہے۔ نہیں میری ماں نہیں مری، وہ پاگلوں کی طرح چیخا، اسے مارا گیا ہے، میں ثبوت نکلواؤں گا، میں اس فائل میں سے وہ رپورٹ نکلوا لوں گا، ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ جس میں لکھا تھا کہ وہ گنہگار تھیں۔ یہ سن کر وہاں بیٹھی عورتوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ طارق بس کریں، میں نے روتے ہوئے کہا، خدا کے لیے اب تو اماں کی عزت بخش دے، ہم گنہگار ہیں، ہم نے ان پر تہمت لگائی۔ تہمت؟ وہ ہنسا، میں ابھی سچ ثابت کرتا ہوں۔ وہ وہیں میت کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے پاگلوں کی طرح اس فائل کے ورق الٹنے شروع کر دیے۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا، ڈاکٹر عرفان کی وہ رپورٹ ڈھونڈنا جو اس کے گناہ کو جواز دے سکے۔ یہ نہیں، یہ بھی نہیں، کہاں ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب فرش پر بیٹھ گئی، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ رک گئے، اس نے فائل میں سے 2 رپورٹیں ایک ساتھ نکالی۔ ایک وہی ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ تھی جس پر حمل کا شبہ تھا، اور دوسری وہ فائنل رپورٹ تھی جو نوجوان ڈاکٹر نے تیار کی تھی۔ اس نے دونوں رپورٹیں ساتھ ساتھ فرش پر رکھ دیں۔ پہلی رپورٹ پر جلی حروف میں SCG پازیٹیو لکھا تھا اور دوسری فائنل رپورٹ پر موت کی وجہ لکھی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے ایک ساتھ ان رپورٹوں پر جھک کر دیکھا، ہماری آنکھیں ایک ساتھ ان الفاظ پر پڑیں۔ اس فائنل رپورٹ میں صاف لکھا تھا، موت کی جگہ ایکٹیو مائلائڈ لیوکیمیا یعنی خون کا کینسر آخری سٹیج، اور اس کے نتائج میں ہونے والا معدے کا شدید السر۔ اور ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ جسے ہم ادھورا پڑھتے رہے تھے، اس کے نیچے بھی وہی نوٹ لکھا تھا جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، SCG کی زیادتی ممکنہ طور پر کینسر کی علامت ہو سکتی ہے، فوراً ماہر امراض سے رجوع کریں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں میاں بیوی کے اوسان خطا ہو گئے۔ لفظ ہماری آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے لیکن دماغ انہیں قبول کرنے سے انکاری تھا۔ حاملہ کا لفظ ایک طرف پڑا تھا اور بلڈ کینسر کا لفظ دوسری طرف۔ ہمیں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ حاملہ ہیں، لیکن جہاں تو صاف صاف بلڈ کینسر اور معدے کا السر لکھا تھا۔ یہ سوچتے ہی ہم دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میری ساس کو بے قصور ہی مار ڈالا۔ ایک لمحے کے لیے طارق ساکت ہو گیا، اس کا سانس رک گیا، اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے ایک ایسی چیخ ماری جو کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، وہ ایک زخمی مرتے ہوئے جانور کی آواز تھی۔ نہیں، وہ دیواروں سے ٹکرے مار مار کر رونے لگا۔ جھوٹ ہے یہ سارا کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ وہ اماں کی میت سے لپٹ گیا۔ اماں اٹھو، بتاؤ انہیں کہ تم سچی تھیں۔ اماں وہ اٹھا اور اپنا سر دیوار پر مارنے لگا۔ میری ماں سچی تھی، میری ماں سچی تھی، وہ چھوڑ گئی ہمیں۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ دور ہٹ جا چڑیل، تو نے مارا ہے میری ماں کو۔ طارق اسی صدمے میں پاگل ہو گیا۔ اس نے جو گناہ کیا تھا وہ چھوٹا نہیں تھا۔ وہ ہنستا تھا، پھر روتا تھا، پھر دیواروں سے ٹکرے مارتا تھا۔ طارق کی وہ چیخ صرف ایک چیخ نہیں تھی، وہ اس کی عقل اور حقیقت کے درمیان ٹوٹتے ہوئے آخری رشتے کی آواز تھی۔ میری ماں سچی تھی۔ وہ یہ نعرہ لگاتا ہوا اپنا سر دیوار پر مارتا رہا جیسے وہ اس سچ کو اپنے دماغ سے نکالنا چاہتا ہو جو اب اس کے برداشت سے باہر تھا۔ محلے کی عورتوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس کے اندر ایک وحشی جانور کی طاقت آ گئی تھی، وہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں خون اگل رہی تھیں۔ اسے پکڑو، اس فہمیدہ کو پکڑو، اس نے مارا ہے میری ماں کو، یہ چڑیل ہے، اس نے میری ماں پر جادو کیا پھر اسے مار دیا۔ میں اپنے بچے کو گود میں لیے سکتے کی حالت میں تھی۔ ہر الزام میرے سینے پر ایک نئے زخم کی طرح لگتا تھا۔ وہ تھپڑ جسے طارق کے دماغ پر آخری چوٹ ثابت ہوا۔ وہ ہنسنے لگا، ایک بھیانک دل چیر دینے والا قہقہ جو اماں کی میت کے گرد بیٹھی عورتوں کے رونے کی آوازوں سے بلند تھا۔ ہاں ہاں، دیکھا، سب ملے ہوئے ہیں، سب جھوٹے ہیں، تم بھی۔ وہ ڈاکٹر بیاس کی نظریں فرش پر بکھری رپورٹوں پر پڑیں۔ وہ جھپٹا اور اس نے ڈاکٹر عرفان والی پہلی رپورٹ اٹھا لی۔ اس نے کینسر والی فائنل رپورٹ کو پاؤں سے مسل دیا۔ یہ ہے سچ۔ اس نے ڈاکٹر عرفان کی رپورٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میری ماں گنہگار تھی، ہاں وہ حاملہ تھی، یہ ہے ثبوت، باقی سب جھوٹ ہے۔ اماں کی میت کو تدفین کے لیے اٹھایا۔ طارق نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ بس کونے میں دبک کر بیٹھ گیا، اس رپورٹ کو چومتا رہا اور ہنستا رہا۔ اس کے دماغ
دماغ نے اس ناقابل برداشت سچ کو جھٹلا دیا تھا اور اس جھوٹ میں پناہ لے لی تھی کہ اس کی ماں گنہگار تھی اور اس کا غصہ جائز تھا۔ میں نے آخری بار اماں کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن سکینہ خالہ میرے راستے میں آ گئیں۔ دور رہنا اس سے، چڑیل تیری نحوست نے اسے کھا لیا، اب اس کی لاش کو بھی بخش دے۔ میں وہیں دہلیز پر گر گئی۔ اماں مجھے معاف کر دیں، لیکن میری آواز شاید مجھ تک بھی نہیں پہنچی۔ تدفین کے بعد گھر میں قیامت کی خاموشی چھا گئی۔ رشتہ دار اور محلے دار سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ ہمیں ہمارے گناہ کے ساتھ تنہا چھوڑ کر گھر گھر نہیں رہا تھا، وہ ایک مقبرہ لگ رہا تھا جہاں میری ساس کی بے گناہی اور میرے شوہر کی عقل دفن ہو چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، طارق اب طارق نہیں رہا تھا، وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا۔ وہ اماں کے اس کمرے سے نہیں نکلتا تھا جسے ہم نے اس کا قید خانہ بنا دیا تھا، وہ اب اس کمرے کا بن کر رہ گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا رہتا اور اس ایک رپورٹ کو گھورتا رہتا۔ وہ نہ نہاتا تھا نہ کچھ کھاتا تھا۔ میں اس کے آگے کھانا رکھتی تو وہ پلیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارتا، لے جاؤ یہ، وہ چیختا، زہر ہے اس میں، پہلے میری ماں کو زہر دیا، اب مجھے مارنا چاہتی ہو۔ کبھی وہ رات کو اٹھ کر چیخنے لگتا، اماں پانی، وہ کچن تک بھاگتا، گلاس میں پانی بھرتا اور اس خالی کمرے میں جا کر ہوا میں گلاس لہراتا، اماں پانی پی لو، میں لے آیا ہوں، اور پھر وہیں فرش پر گر کر رونے لگتا کہ اس نے اپنی ماں کو پانی کے لیے تڑپایا تھا۔ میرا گناہ صرف میری ساس پر تہمت لگانا نہیں تھا، میرا گناہ اپنے شوہر کو اس پاگل پن تک پہنچانا بھی تھا۔ گھر کا راشن ختم ہو گیا، کرایہ دینے کے پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے زیور کا آخری ٹکڑا، اپنی شادی کی انگوٹھی بیچی تاکہ اپنے بچے کے لیے دودھ اور طارق کے لیے دوائیاں لا سکوں، لیکن طارق نے وہ دوائیاں بھی مجھ پر پھینک دیں۔ ایک دن مالک مکان آ گیا، بہن جی گھر خالی کر دو۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی، بھائی صاحب کہاں جاؤں اس پاگل شوہر اور چھوٹے بچے کے ساتھ، یہ میں نہیں جانتا۔ اس نے نفرت سے کہا، تم لوگوں نے اس گھر کو منجلوس کر دیا ہے، جس گھر میں ساس پر تہمت لگے اور وہ مر جائے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور ویسے بھی تمہارا شوہر پاگل ہو چکا ہے، محلے کے بچے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس نے ہمارا سارا سامان اٹھا کر باہر گلی میں پھینک دیا۔ میں نے طارق کا ہاتھ پکڑا، طارق اٹھے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ اس نے میری طرف خالی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرایا، جانا ہے، چلو اماں کے پاس چلتے ہیں، وہ حاملہ ہے نا، ان کا خیال رکھنا ہے۔ میں اس پاگل انسان اور اپنے معصوم بچے کو لے کر سڑک پر آ گئی۔ میں نے ایک بے قصور پر داغ لگایا اور اس کی سزا ہم دونوں میاں بیوی کو اس دنیا میں ہی مل گئی تھی۔ کئی دن میں نے سڑکوں پر بھیک مانگ کر گزارے۔ طارق کبھی مجھ سے چھپ کر بھاگ جاتا، کبھی آتے جاتے لوگوں کو مارنے دوڑتا۔ وہ اب میرے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ آخر کار ایک ٹھٹھڑتی رات کو، جب میرا بیٹا بھوک سے رو رو کر بے حال ہو رہا تھا اور طارق کے کتے کو دیکھ کر ہنس رہا تھا، میں نے وہ فیصلہ کیا جس نے میری روح کو بھی مار دیا۔ اگلی صبح میں طارق کو کھینچتی ہوئی شہر کے پاگل خانے لے گئی۔ اسے اندر بند کر دو، میں نے ڈاکٹر سے کہا۔ میری آواز میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ کون ہیں آپ؟ اس کے گناہ کی ساتھی، میں اتنا ہی کہہ سکی۔ جب نرس اسے اندر لے جانے لگی تو وہ چیخنے لگا، مجھے مت پکڑو، میری ماں بیمار ہے، فہمیدہ انہیں بتاؤ، فہمیدہ۔ اس نے آخری بار مجھے پکارا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پاگل پن نہیں، صرف بے بسی تھی، لیکن میں نے منہ پھیر لیا۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا، بالکل اسی طرح جیسے ہم دونوں نے اماں کو اس کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، میں اس وقت سے اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر در بدر پھر رہی ہوں۔ میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ مجھ سے اکثر پوچھتا ہے، ماں ہم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ میں اسے کیا جواب دوں؟ ہمارا گھر تو اس دن ہی جل گیا تھا جس دن میں نے شک کا بیج بویا تھا۔ میں سڑکوں پر کبھی کسی درگاہ کے باہر، کبھی کسی پل کے نیچے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی ہوتی ہوں۔ لوگ بھیک میں جو دے دیتے ہیں اس سے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی ہوں۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق میں نے اس وقت سیکھا جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو تباہ ہوتے دیکھا۔ شک، تہمت اور جلد بازی، یہ وہ زہر ہیں جو بنے بنائے گھروں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ ہم نے ایک معصوم بے گناہ عورت پر وہ الزام لگایا جس کا تصور بھی گناہ تھا۔ ہم نے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کی کوشش کی، آخرت کی نہ جانے ہمارے لیے کتنی بڑی سزا ہوگی۔ میرا دل ہر روز یہ سوچ کر پھٹ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اماں نے ہم دونوں کو معاف بھی کیا ہوگا یا نہیں۔